वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 9 मई को जिस तरह शोहदा की यादगारों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, वो तारीख का स्याबाब है। जिम्मेदारों को कैपिटल हिल पर हमला करने वालों की तरह सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में K4 मंसूबे का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 9 मई की साजिश के ताने बाने समंदर पार जाकर मिलते हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने इस साजिश को दफन कर दिया। इमरान नियाजी के उकसाने पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सियासी अफरा तफरी की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान की तारीख में तारीख तरीन दिन था। साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे और हैं। और जिस तरीके से 9 तारीख को हमारे अजीम शोहदा को और गाजियों को इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मन तराजी की और फौजी तंजीबात पर हमले किए, खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंजीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायदे आजम के घर पे हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहाँ पर जो सजाएं दी गई हैं अगर वो जायज़ हैं, यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सजाएं मिलती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं 9 मई की साजिश 90 बिलावल हाउस या रावंड से प्लान होती तो रद्द अमल क्या होता। वजीर आजम तो कब से इस पर पाबंदी लगा सकते थे, मगर हम सियासी इंतकाम नहीं चाहते थे। हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिन्ना हाउस और शहीदों की यादगारें जला दी जाएं। फौजी तंसीबात जहां भारत के लोग नहीं आ सके उन पर हमले किए गए। ये सब भूल गए तो मुल्क चलाना नामुमकिन हो जाएगा। वजीर खारजा K4 मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब में टैंकर से पानी डलवाने का रोना भी रोक गए। हमारा भी शजीर मेमन, इसको भी सिंध हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ्तार करवाया था। उस वक्त गुड टू सी यू तो कहने आते थे चीफ जस्टिस से, मगर वो जेल पहुंच के कमरे की तलाशी करते गुड टू सी यू करते। कब से इनको बैन कर सकते थे? जो मई 9 का इंसिडेंट्स हुए, अगर ये साजिश 90 बिलावल हाउस में रायवंड में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या हो? क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आजम का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो? यादगारे शोहदा को जलाया जाए। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें आज तक भारत का लोग ना आ सके, उन पे जिस तरीके से हमले किए गए, हम इसको भी अगर भूल जाएं, ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब, मैं इस मुल्क का वज़ीर खारजा हूँ, मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ। इमरान खान का ट्रायल भी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आता है। फौजी तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मिले तो इमरान खान का ट्रायल भी आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI पर पाबंदी के लिए भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। 9 मई वाक़यात पर अब तक 499 FIRs दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 6 का मुमकिन तौर पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। अब तक 33 मुलज़िम फौजी हुकाम के हवाले किए जा चुके हैं। के तहत अगर इन केसेस में जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्लानिंग में अगर एविडेंस सफिशिएंट सामने आ जाती है तो उसमें फिर इसको इन्वॉल्व है तो सही, तो इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि उस जुमरे में आता है? जी बिल्कुल होता है उसमें। PTI को पाबंदी उस पर लगाने के लिए क्या ये प्रोसेस में है? जी ये प्रोसेस में इस तरह से है कि ये एविडेंस कलेक्ट हो रही है। अगर वो सफिशिएंट हुई तो उसके बाद फिर रेफरेंस तय किया जाएगा। ये 499 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनका मुमकिना ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। 2 पंजाब में हैं, अंडर प्रोसेस हैं, और 4 जो हैं वो KPK में हैं। 19 अक्यूज ट्रांसफर हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में। इमरान खान के पाँव में फ्रैक्चर नहीं था। 5-6 माह तक पाँव में भारी पलस्तर लेकर घूमते रहे। पिम्स अस्पताल में हुए मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक हुई है। इमरान खान के दिमागी तवाज़ुन पर सवालिया निशान है। जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान का फ्रैक्चर का कहा, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में दरखास्त देंगे। गिरफ्तार हुआ था तो उसको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर मेडिकल भी हुआ। 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे। किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल
اسٹیبلٹی از کوسچنیبل، یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جج نے، تو صادق کے امین بھی نہیں رہے جناب۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ عدلیہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے، عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروے ججز کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا۔ بڑی عدالت میں آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے کمیشن کو عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ ساتھ ہی عمر عطا بندیال نے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی، عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا فون ٹیپ کس نے کی، اس پر بے نظیر بھٹو حکومت کیس موجود ہے۔ منیب اختر نے کہا فون ٹیپ کرنا غیر قانونی ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا۔ حکومت آڈیو لیکس کو قانونی قرار دے رہی ہے۔ حکومت کے مطابق آڈیو درست ہیں تو کمیشن بنانے کا کیا مقصد ہے؟ سپریم کورٹ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مبینہ آڈیو کیس کے معاملے پر کمیشن چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ بے نظیر بھٹو اور قاضی فائز عیسیٰ کیسز میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ وکیل شعیب شاہین اور عابد زبیری کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فون ٹیپنگ کرنے والے کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ آڈیو لیکس پیمرا کی ناکامی اور جرم ہے۔ آف کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی معزز جج صاحب کو یہ ذمہ داریاں تفویض نہیں کی جا سکتی۔ مین مدعا جو ہے ہمارا جو ہے کہ جی پہلے کون ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک پتہ نہیں آدمی ماسک پہنا ہوا ہے وہ دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ آرٹیکل 14 کی ایک ٹیپ نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے ان کو ریلیز کر کے پیمرا کے بھی اس میں بہت بڑا میں کہتا ہوں بہت بڑے فیلئر ہے اور جرم ہے ان کا۔ جو اس طرح کی ٹیپنگ کرے گا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے مطابق وہ مجرم ہوگا، 3 سال کی سزا ہوگی، 3 سال کی سزا ہوگی۔ اور پیکا آرڈیننس کے تحت گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چاچو والی کی طلبہ اور اساتذہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ اساتذہ اور طلبہ نے قائد کی جلائی گئی نوادرات پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چاچو والی کی طلبہ اور اساتذہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلبہ نے قائد کی جلائی گئی نوادرات پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ماہر ناز کاروباری حضرات، بزنس گروپس کے مالکان، ایکسپورٹرز، انویسٹرز، میں گورنمنٹ آفیشلز، میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑا کیونکہ پچھلا پروگرام تھوڑا وہاں پر وقت زیادہ لگ گیا۔ تو آج یہاں پر کیسر شیخ صاحب سے میری بار بار انہوں نے تقاضا کیا تو میں نے کہا کہ میں کراچی آؤں گا اور اپنے جو پاکستان کے جو میں آپ لوگوں کو سرمایہ کار نہیں پاکستان کے ایمبیسڈر سمجھتا ہوں کہ آپ جس محنت اور جس شوق سے لگن سے آپ پاکستان میں روزگار اور پیداوار اور ایکسپورٹس کے لیے جو اپنا سرمایہ اس کو آپ رسک لے کر لگاتے ہیں، ظاہر کاروبار میں رسک ہوتا ہے اور پھر پوری محنت کرتے ہیں، ایک بہت بڑی آپ کی پاکستان کے لیے خدمت ہے جسے میں خود اور میری حکومت اور عوام سراہتے ہیں۔ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہاں پر جو معزز بزنس مین بیٹھے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، میں بہت سو کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ مہنگائی جو مزید بڑھی ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ایسا نہیں تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ تھی نہیں، وہ مہنگائی اس کو زوروں پر تھی، لیکن اس کے بعد عالمی کساد بازاری، عالمی جو معاملات، خود پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبل جو صورتحال تھی اور ہے سیاسی طور پر، وہ ایک بڑی وجہ تھی۔ IMF کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیا، وہ شاید ماننے سے جو انہوں نے مانی تھی اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے، اسے وہ ریگل آؤٹ کر گئے۔ پچھلے سال جو ایک تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا کلائمیٹ چینج کی بنا پر، اس نے تباہی مچا دی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے تائیں جو عوام کی بحالی کے لیے جو اربوں روپے جو خرچے ہیں، اور یقیناً انہوں نے خرچے، میں اس کا ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وفاق نے 100 ارب روپیہ اس میں حصہ ڈالا، اس کا حساب بالکل سیدھا ہے، تقریباً 70-72 ارب روپے کا جو انسٹرومنٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور تقریباً 18 سے 20 ارب روپے NDMA کے ذریعے۔ یہ وہ رقوم ہیں جو کہ باہر سے جو امداد آئی اس کے علاوہ ہیں، صوبوں نے جو خرچہ اس کے علاوہ ہیں، اور اس کا جو اکانومی کے اوپر جو تباہ کن اس کا اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صوبائی حکومت نے کوئی کسر چھوڑی، چاہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے، یا پھر KP میں، تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کا اثر آیا لیکن بہت کم۔ پھر اس کے علاوہ جو عالمی جو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ہمارے امپورٹ بل میں اس کا تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ بل پچھلے سال، یہ سال جو گزرا ہے، یہ تیل کی امپورٹ پہ لگا، کیونکہ قیمتیں پھر دوبارہ $100 90، آپ سب جانتے ہیں 80 70 72 پہ وہ ہوور راؤنڈ کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ جب کووڈ تھا تو گیس کی قیمتیں، میں LNG کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل زمین پہ آ چکی تھی، آپ سے بہتر کون جانتا، $3 اور اس کو سودا نہیں کیا گیا، جس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد $30 پہ جا پہنچی، اور ایک ایسی قیمت تھی جو کہ ہماری بساط سے باہر تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ IMF نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں، اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے، جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی، ہمیں ماننی پڑی۔ اور میں آج آپ کے سامنے، وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے، چاہے کوئی کراچی کا بزنس مین ہے، چاہے وہ نورون سندھ سے ہے، چاہے وہ KP سے ہے، پنجاب سے ہے، چنیوٹ سے ہے، بلوچستان سے ہے، سندھ، ہم اٹس لائک اے فیملی۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری شرائط IMF کی 100% پوری کر دی گئی۔ میں آپ کو آج بالکل صدق کے دل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر، جو آپ کو بھی ہر روز آپ پیش آتے ہیں، کہ دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک، وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ نہ اب تو دنیا بدل گئی ہے، اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹ، اٹس آل اباؤٹ شیئرنگ آف پروفٹس، اٹس آل اباؤٹ کنڈوسیو سرکمسٹانسز جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں۔ تو ابھی بھی انہوں نے ہماری بغیر کسی شرط کے، یہ IMF کہ ایز لک وڈ ہیو اٹ، کہ IMF نے کہا جی یہ گیپ آ رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گیپ ہماری منسٹری آف فائنینس کی نظر میں وہ X اماؤنٹ تھا اور IMF کی نظر میں X+1 تھا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو بھی گیپ تھا ہم نے وہ بھی دوست ممالک کی اس انٹروینشن سے ہم نے وہ پورا کرا دیا۔
ایز اے اسپیک وہ مکمل ہو چکا ہے. اٹس اونلی کوشچن آف ڈاکومنٹیشن، وہ بھی ہو چکی ہے. اس سے پہلے چین نے، آپ جانتے ہیں کہ ساورن لیول پر بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ان کا ساورن لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا انہوں نے. چینی وزیر اعظم نے مجھ سے ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز سے فکر نہ کریں. مگر آپ جانتے ہیں جو کمرشل لونز ہیں، چاہے وہ چائنا کا ICBC ہے، چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے، دوز آر کمرشل لونز گیون ٹو پاکستان آن کمرشل ٹرمز. انہوں نے اس کو بھی رول اوور کر دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی جو نیگوشیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. ہمارا آج بھی عزت کے دل سے یہ خواہش ہے کہ اب یہ فائنلائز ہو جائے. چائنا نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ سارا پروسیس انہوں نے کر دیا اور انہوں نے مکمل کر دیا. میں نے کم از کم اس طرح کی دوستی اور اپنے برادر ممالک اس طرح کا بھائی چارہ، اس کی شاید مثال کم ہی دیکھی ہوگی. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے، آپ ذہین، فتین، قابل ترین، محنت ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. اور وہ بات میں کوئی آپ کو ہوا میں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. 60 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں آپ نے، اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ نے 80 میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وی آر اے کنٹری جہاں پر 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ جناب امپورٹ ڈلیشن پروگرامز ہوں تاکہ ہمارا فارن چینج جو ہے وہ کنزرو ہو، اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور وہ ہمارے جو ریزرو بڑھیں. اور آپ کو یاد ہے جس ابھی شیخ صاحب نے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کی بات کی، اس سے بھی پہلے وہ واچر اسکیم جو تھی ایوب خان کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، میں تو اس کو ابھی اسکول کالج میں تھا، وہ ایکسپورٹس کے اوپر تھا کہ 33% جو اس کا 33% واؤچر اسکیم ملتی تھی وہ آپ امپورٹ کر لیں، کوئی پارٹس، اسپیئر پارٹس، مشینری یا بازار میں بیچ دیں. تو یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آج میں بڑے خستہ دلی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج سارے کا سارا ایمفیسس ہے اپنا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہائی رائزز کے اوپر اور یہ ٹریڈنگ کے اوپر. ہماری جو ایکسپورٹس، ہماری انویسٹمنٹس وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل آپ ہی لوگ تھے، ولیکا ٹیکسٹائل، گل جی، میں نام آدم جی، بڑے بڑے نام تھے اور بڑا انہوں نے پاکستان کا بے پناہ انہوں نے پاکستان کی خدمات ان کی. لیکن آج وہ نام کدھر گئے؟ میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا ابھی ایکسپو پہ، جو گھڑی کی جو سوئی ہے واپس اسی شاندار جو تابناک پاکستان تھا، مستقبل آپ نے بنایا تھا 60، 70 اور 80 کی دہائی کا، وہ واپس لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھیں 1 سال میں یہاں پر کچھ سیاست میں نہیں جانا چاہتا. مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں. آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ نے ہمیشہ اور رائٹلی سو، اس میں کوئی اپنے شرمانے کی بات نہیں کہ آپ نے جب کاروبار اپنا کرنا ہے، بچانا ہے، تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے، کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی، ہم اس سے بنا کے رکھیں جو موجودہ حکومت سے بنا. اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے، نہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن پچھلے 1 سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. معاشرے کے ہر طبقے میں، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہے، چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں، اس تقسیم نے برباد کر دیا پاکستان کے ایڈیفس کو، فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اور میں آپ سے آج جو باتیں کھلی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے خداداد ملک پاکستان بنایا، بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں قائد اعظم کی تحریک میں، آپ کے آباء و اجداد سب شامل اس میں. تاریخ لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن 47 کا پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا، آج وہ کہاں اور آج ہم کام کھڑے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں
کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی تھی، ہندوستان سے وہ پتہ نہیں کوئی اپنا ریل میں آیا، کوئی پیدل آیا، کوئی بائیسیکل پہ آیا، کوئی بیل گاڑی پہ آیا، راستے میں کس طرح ان کے پیارے ان کو شہید کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کے جو دوپٹے وہ ان کے آنچل پھٹے، کس طرح بچے ان کے یتیم ہو گئے، کس طرح وہ یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے کہ ایک ایسا ملک جو ایک خداداد ملک پاکستان جو عظیم بنے گا نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں. اور مجھے خدا کی قسم کوئی ایک لمحے کے لیے شک نہیں کہ آپ میں پوٹینشل ہے، آپ کے بچوں میں پوٹینشل ہے، ہماری پوری قوم میں پوٹینشل ہے. لیکن اس ایک سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی، اور یہ نہیں کہ ہم سب فرشتے ہیں، میں سب سے زیادہ خطاکار آدمی ہوں، لیکن اس طرح کی حرکتیں کہ میں بیٹھنا نہیں اور اس طرح کی تانا زنی، گالی گلوچ اور ہر چیز کا الزام، اور یعنی لوٹ کے کھا گئے، سب کچھ کر گئے، کبھی اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ اور پھر ایک مائنڈ سیٹ نے ایک تیار ہوا، اور مائنڈ سیٹ اور ایک کلٹ بنا، اور وہ معاشرے کے ہر طبقے میں بنا، خالی اسکول کالجوں میں نہیں، ہر جگہ بنا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. اور آپ اب دیکھیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کو وہ ہو گیا جو دشمن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، قوموں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک بار کئی بار میں اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، ضیاء الحق کا وہ دور تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، اوروں کے ساتھ کیا ہوا. کبھی کوئی یعنی احتجاج تو ہوئے، اپنا بسیں بھی جلی ہوں گی، توڑ پھوڑ بھی، لیکن کیا وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان تلی پر رکھ کر وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے، کیا کبھی کسی نے اس طرح کا ایک وحشیانہ عمل کیا، توڑ پھوڑ کی، دہشت گردی کی، ملک دشمنی کی؟ یہ تو 65 میں وہ بھی نہیں کر سکا کہ جو کہتا تھا کہ میں لاہور کے جم خانہ میں آ کے ہم شام کو سیلیبریٹ کریں گے. تو انہوں نے جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کیے اور جنہوں نے ٹینکوں پہ آگے آ کے اپنے جانیں دیں، اپنے جہازوں پر ان کا مقابلہ کیا، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، بحری جہاز ہو. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی دونوں جڑی ہوئی ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں خود ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے الحمدللہ اپنی محنت سے محنت سے اپنا نام کمایا اس ملک کے اندر. تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور میں محنت کروں گا تو وہ پیسہ 1 روپیہ 2 روپے ہوگا، 3 روپے ہوگا، اور 100 روپے، کروڑ روپیہ، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن میری معروضات کا. میں نے آج کا میرا پروگرام میں تھا بات کرنے کا. میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں، اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں، بے پناہ. میں آپ کو مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ پنجاب میں 10 سال 12.5 سال حقیر خدمت کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو کسی باہر سے الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑے اپنا لمبے چوڑے کے لونز لینے پڑے. اگر ہم نے حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت ہمیں پہلے خود بدلنی ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جو دوسروں کی حالت بدل سکے. مثلا آپ ہیں، کاروبار میں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور دین اور دنیا کماتے ہیں. اگر میں ہوں تو میں پالیسی ایسی بناؤں جس سے کہ اپنا پروڈکشن بڑھے، امپلائمنٹ بڑھے، اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، ہمارے ریونیوز بڑھیں. تو میں دیکھیں، میں کسی لمبی بات میں نہیں جاننا چاہتا. دیکھیں یہاں پر
ملک کے اندر یہ بیٹھے چیئرمین FBR, میں ان سے سخت ناراض ہوں. ان سے میں نے سال پہلے, شریف آدمی ہیں, he's an honest man, but it's all about delivery, it's all about service to the nation. اگر کوئی آدمی شریف آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, لیکن قوم کو جو غریب آدمی, جو بیوہ ہے, جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, جو بے روزگار ہے, تو وہ اگر اپنا کہے گا جناب کہ شہباز شریف 5 نمازیں پڑھتا ہے, تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا اس نے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ اس کی غربت دور ہو, تعلیم مفت ہو, علاج ملے, IT میں آگے بڑھے, ایکسپورٹس کو آگے بڑھائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اب اتنا بڑا ہول ہے. دیکھیں نا, جو پالیسیز کچھ ہے, جو ان کے ٹارگٹس ہیں, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جو ریسیٹس ہیں اور جو آپ کی ایویژن ہے, اسی کو اگر ہم پلگ کرنے تو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں. آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. میں نے بات بڑی لمبی ہو گئی, لیکن میں جذبات سے بھرا ہوا تھا بالکل, اور آپ میرے بہت محترم ہیں. میں دل سے آپ سے باتیں کر رہا تھا. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات شروع کریں. یہ وہی زمانہ آنا چاہیے جب پاکستان کو دنیا میں توتی بولتا تھا. بخدا میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی کے جو بزنس ہاؤسز تھے, ان کا پوری دنیا میں نام تھا ان کا. وہ کہاں گئے وہ وقت؟ ہمیں وہ واپس لانے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ڈولے بیرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ, اینڈ آئی بلیو ان دس, اٹس نیور ٹو لیٹ. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. وزیراعظم شہباز شریف سرمایہ کاروں کی پاکستان کے لیے خدمات تھیں. ایسا نہیں کہ جب حکومت سنبھالی تو مہنگائی نہیں تھی. پچھلی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑا. پچھلے سال ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی. کورونا کے دوران گیس کی قیمتیں نیچے آ چکی تھیں. اس وقت گیس نہیں لی گئی. عالمی سطح پر تیل مہنگا ہونے سے مہنگائی بڑھی. ملک میں 1 سال سے سیاسی عدم استحکام تھا. IMF کی تمام شرائط 100% پوری کر دیں. پچھلے 1 سال میں معاشرے کے ہر طبقے میں تقسیم ہوئی. 9 مئی کو وہ ہوا جو دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. احتجاج پہلے بھی ہوئے, لیکن کسی نے ملک دشمنی نہیں کی. شہباز شریف نے کہا احتجاج پہلے بھی ہوئے لیکن کسی نے ملک دشمنی نہیں کی. سرمایہ کاروں کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں. PTI کے سابق چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان. پریس کانفرنس میں کہا 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی ہے, راستے سے کیسے بھٹک گئے اور اس میں کون ملوث تھے, اس کا تعین بعد میں ہوگا. بھاری دل سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. انصاف کا چیف الیکشن کمشنر ہوں, پارٹی کا ممبر ہوں پچھلے تقریباً کوئی 20 سال سے. ویری ہیوی ہارٹ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. کہاں پر ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے, اس میں کون ملوث ہے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو 9 مئی کو ہوا وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. میں نہیں جانتا کوئی آدمی فوج کی تذلیل برداشت کر سکے. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے کوکا کولا سمیت مشروبات بنانے والی دیگر کمپنیز نے حکومت سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی اپیل کر دی. منی بجٹ میں مزید 7% FET کے نفاذ کے باعث انڈسٹری کی فروخت میں 40% تک کمی ریکارڈ کی گئی. بھاری ٹیکسز کے باعث انڈسٹری بندش کے دہانے پر پہنچ گئی, جبکہ ہزاروں ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے. حکومت کی ٹیکس آمدن میں 6 سے 8 ارب روپے تک سالانہ کمی متوقع ہے. پاکستان میں مشروبات کی صنعت 20% FET کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے. ٹیکسز میں اضافے سے مشروبات کی صنعت کی گروتھ 5% سے گھٹ کر 3.8% کی سطح پر آ گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے RYNews.tv.